वेनेजुएला का एपिसोड स्टिल टॉप ट्रेंडिंग में है। निकोलस मडूरो को कल पेश कर दिया गया। उनके ऊपर 4 मेजर चार्जेस फ्रेम किए गए। ही पोजेसेस मशीन गन्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन सारी चीजों को कौन बाय करेगा? वेनेजुएला की आर्मी कहाँ थी? अमेरिका को क्यों जरूरत पड़ी खुद जहाज लेके पहुंच जाए प्रेसिडेंशियल पैलेस पे और वहां से एक छोटी सी फाइट करे उसके गार्ड्स के साथ, प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को उठा के अमेरिका शिफ्ट कर जाए। अ सिंगल फायर वाज शॉट फ्रॉम द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ वेनेजुएला। मडूरो चाहिए, निकोलस मडूरो। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, बेगम समेत हम इसको उठाएंगे। चाइना, रशिया और ये फुल्ली बैक कर रहे हैं वेनेजुएला को। अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि जो तुम स्टेप्स ले रहे हो, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अस्सलाम वालेकुम, मैं फजल करीम ताहिर। वेनेजुएला का एपिसोड स्टिल जो है टॉप ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पे, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे और न्यूज़पेपर की भी अभी तक जो फ्रंट पेज की स्टोरी यही है। निकोलस मडूरो को कल पेश कर दिया गया न्यूयॉर्क की कोर्ट में। उनके ऊपर 4 मेजर चार्जेस फ्रेम किए गए। लाइक जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ज था उनके ऊपर वो ये था कि ही पोजेसेस मशीन गन्स। मशीन गन यार वो तो कोई मिलिट्री नहीं की एक मुल्क का एक प्रेसिडेंट है, इज कीपिंग मशीन गन और इसी तरह की रिलेटेड डिवाइसेस जो हैं, वेरी वेरी डेंजरस डिवाइसेस ही वाज कीपिंग। उसके अलावा ये है कि कोकीन और बाकी ड्रग्स जो हैं वो उसकी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग इनटू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, इन सारी चीज़ों को कौन बाय करेगा? आप 3 करोड़ का कंट्री है और से कि ड्रग कार्टल्स वहाँ पे वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा, ये सबको पता है, मैक्सिको टॉप ऑफ दैट, लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन जब आप टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, लाइक मडूरो, निकोलस मडूरो जो है वो 2013 से प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का, तो मेक नो सेंस के अमेरिका डायरेक्ट, अगर वो डायरेक्ट अमेरिका से को स्मगल करके क्या वो चीज़ें करना चाह रहा है। लेकिन एनीवेज, ड्रग स्मगलिंग तो अपनी जगह पे आ गई, लेकिन जो 2 चीज़ें हैं, मशीन गन की पोजीशन और डेडली डिवाइसेस की पोजीशन जो है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एलिगेशंस। ऑल्दो कि उसने अपने कहा कि आई एम नॉट गिल्टी, ये सारे एलिगेशन झूठ पे मबनी है। आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। और चूंकि वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन टो नहीं कर रहा था और इसका उसको सजा दी गई है। अच्छा, सबसे मैं आपको इसमें बताऊं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अभी पाकिस्तान में भी और एल्सवेयर भी, कि वेनेजुएला की आर्मी कहाँ थी? ये सब कुछ हुआ। वेनेजुएला की तकरीबन 1 लाख से ज़ायद आर्मी है, तो ये वो लख जो फौजी सन, वो सोरे सन, क्या कर रहे थे? व्हाट रियली हैपेंड? और अमेरिका को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो खुद इंटरवीन करे, खुद जहाज़ लेके पहुंच जाए प्रेसिडेंशियल पैलेस पे और वहां से एक छोटी सी फाइट करे उसके गार्ड्स के साथ और उसको, प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को उठा के अमेरिका शिफ्ट कर जाए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों नहीं? अगर वहाँ की आर्मी नहीं लड़ी तो वो आर्मी के थ्रू ये मामला क्यों नहीं कर पाया? ये बड़ा एक बर्निंग क्वेश्चन है। ये एक बड़ा वो क्वेश्चन है जिसका आंसर उस तरह से अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में थोड़ी मैं आपको रोशनी डालूंगा कि पूरी वेनेजुएला आर्मी का रोल इस सारे जो है टोटल सीन बना अमेरिका के आप कह लें कि इंटरवेंशन का। तो वो आर्मी कहाँ थी? सबसे पहले तो ये 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और लेकिन नॉट अ सिंगल फायर वाज शॉट फ्रॉम द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ वेनेजुएला। इसके बारे में अमेरिकन मीडिया की ही एक पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको बयान करता हूं कि किस तरह से ये सारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने, चाहे आप इसमें CIA कह रहे हैं, टॉप ऑफ दैट है, बेसिकली CIA को ये टास्क सौंपा गया था। उन्होंने वेनेजुएलन आर्मी को, आर्मी चीफ को और टॉप जनरल्स को ऑन बोर्ड किया इस ऑपरेशन से पहले। उनको बताया गया कि मडूरो चाहिए, निकोलस मडूरो, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, बेगम समेत हम इसको उठाएंगे, या तो आप हवाले कर दें या हम खुद आके कर लेते हैं,
خود آئیں گے تو آپ نے سوئے رہنا ہے, آپ نے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ ہماری ڈکٹیشن کو فالو کریں گے تو آپ کی لائف بھی بخش دی جائے گی. نہ صرف آپ کی لائف ٹائم امیونٹی وہ آپ کو ملے گی, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جو ایسٹس ہیں جو آپ نے بنائے ہیں باہر یورپ میں, ان ایسٹس کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا. جو مال پتی تسی جمع کر لیتا ہے, نیور مائنڈ, وہ آپ کے پاس ہی رہے گا. اس طرح سے پوری ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ, ٹاپ جنرلز کو امریکن CIA نے آن بورڈ کیا, اور آن بورڈ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ امریکنز خود آئیں گے. دے پٹ دیئر بوٹس آن دا لینڈ آف وینزویلا, اور آپریشن اور اس میں مڈورو کو مہمان بنا کے لے جائیں گے. وینزویلن آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ان کو گو ہیڈ ملا. ظاہر ہے مڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے آرمی کی, یا آپ کہہ سکتے ہیں آفیسرز ہیں, ان کو لوپ میں بالکل نہیں. ٹاپ جنرلز آپ کہہ سکتے ہیں آف اینی کنٹری, ٹاپ جنرلز کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے. دا آرمی چیف, اس کے بعد باقی جتنے ٹاپ کے ہوتے ہیں, تو ان سب دے ور آل آن بورڈ. اور انٹرسٹنگلی اس میں یہ بھی بتاتا ہے امریکن میڈیا کہ کپل آف جنرل جو تھے وہ مڈورو کے قریب تھے, کیونکہ وہ بھی ایک پورا کا پورا ڈکٹیٹر ہی تھا مڈورو, اور ملٹری کو آن بورڈ کیا ہوا تھا اس نے اپنے ساتھ ہی. پارٹنر ان کرائم تھے سبھی ان دیٹ وے, مال بنانے میں, پتی بنانے میں. تو ان کو اسپیشلی جو اس کے قریب تھے, لیکن امریکن تھریٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ایسٹس کو, اپنے مال کو بچانے کے لیے, وہ سارے کے سارے جو ہیں ملٹری ہیڈ آف وینزویلا اس کے انڈر, انہوں نے کہا سب نے جو ٹاپ ٹیئر تھے سرنڈر کیا ان اے وے کہ ہم امریکنز کو رادر ویلکم کریں گے. اور جو پیلس میں موجود اس کے گارڈز تھے یا آرمی گارڈز موجود تھے مڈورو کے, ان کو بالکل کسی کو لوپ میں نہیں لیا گیا. ہیڈ آف دیٹ سیکیورٹی آف مڈورو پیلس, اس کو ڈاک میں رکھا گیا. اس نے کہا کہ وہ شاید دا موسٹ لائلسٹ آف مڈورو ہے, تو وہ ریزسٹ کرے, اس کے بعد وہ پھر اپنا پوری کیمپیننگ کر لے ود ان دا آرمی. جو مڈ سروس کے لوگ ہیں ان کو اگر وہ انسائٹ کر دیا, تو اس پلان کو کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا ایکسیپٹ دا ٹاپ جنرلز آف دا وینزویلا آرمی. اس طرح سے یہ سٹوری چلی, اور لوگ یہاں پہ کنفیوز ہیں بھائی کہ 1 لاکھ کی آرمی ہے, کس طرح سے امریکن ایئر کرافٹ آئے اور پورا آپریشن کیا. آرمی نے کچھ بھی نہیں کیا, آلدو مڈورو کے ساتھ تھی وہ آرمی. ایک امپریشن دیا جا رہا ہے شاید آرمی ان کے ساتھ ہو, آرمی پرسنل ان کے ساتھ ہوں, لیکن آرمی جنرلز اس کے ساتھ نہیں تھے. وہ اپنی لائلٹی سوئچ اوور کر چکے تھے, امریکہ کے ساتھ جا کے وہ بیٹھ چکے تھے. CIA نے سب کو آن بورڈ کر لیا تھا, اور اس نتیجے میں اس کے بعد یہ پورے کا پورا آپریشن لانچ ہوا. اور جب پیلس کو گھیرا تو 40 سے 50 جو گارڈز تھے یا آرمی پرسنل تھے اس میں, ان کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے, وہی لوگ مارے گئے ہیں, امریکنز کو کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد مڈورو کو پکڑ کر لے گئے ہیں. تو یہ اپنی نوعیت کا آلدو کہ ایک بڑا یونیک آپریشن تھا, کیونکہ اس سے پہلے یہی دیکھا جاتا رہا ہے کہ جہاں بھی گورنمنٹ ٹاپل کرنی ہوتی ہے, یا ان کی اپوزیشن کو آپ اتنا تگڑا کر دیتے ہیں, یا ان کے آرمی کو آن بورڈ کر کے اسی سے ہی جو ہے اس کو ٹاپل کروا دیتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو. یہ ماضی میں ہم بہت دیکھا ہے, وٹنسنگ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک ڈفرینٹ آپریشن تھا, اور اس میں بیسیکلی امریکہ یہ بھی چاہ رہا تھا, یا ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اسٹیمپ کریں, اسٹیبلش کریں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں خطے میں, اور ساتھ میں اسٹرانگ میسج آئے لائک میکسیکو, کولمبیا, کیوبا, جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے کہا ہوا ہے کہ بھائی اگر ڈرگس کے حوالے سے جو آپ سپلائی ادھر کر رہے ہو, جو ہمارے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا, تو نیکسٹ باری تمہاری ہے. گرین لینڈ کو انیکس کرنے کے لیے, امریکہ کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی الگ سے باتیں چل رہی ہیں, اور اس میں بھی کھل کے امریکہ بات کر رہا ہے. تو امریکہ جے کار ہوئی پڑی ہے ہر طرف. اور ایک سب سے اس میں کامیڈی جو یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس لور اور
ڈکلیئر کر کے نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر چکا ہے نارویجین کمیٹی کو. او واو ویری فنی. اور دوسری جانب امریکہ کروں جا کے بندے چک کے لے آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چاہ کے, تو وہ اس کو انٹرنیشنل پیس میکر کا خطاب ملے گا, یا کہ جو یہ سٹیپ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چائنا رشیا اور یہ فلی بیک کر رہے ہیں وینزویلا کو, اور امریکہ کو وارن کر رہے ہیں کہ جو تم سٹیپس لے رہے ہو دے آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا تھرڈ ورلڈ وار. تو ٹرمپ کے سٹیپس جو ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اوپوننٹس اسپیشلی, وہ تو دنیا کو جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. پاکستان خیر پاکستان ایک امریکہ کے آگے تو ماڑا سا کنٹری ہے, تو اس کو ترلے ہی کر سکتا ہے امریکہ کے, اور اس کو خوش کرنے کے لیے جے ہو بادشاہ کی تو نعرہ لگا کے اس کو پیس کے لیے کر سکتا ہے, تاکہ بادشاہ صاحب تھوڑا سا خوش ہو جائیں اور ہمارے سر کے اوپر, مین پاکستان کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ جو ہے وہ رکھیں, برقرار رکھیں, اور پاکستان سکون سے اپنی جو پاکستان کے رولرز ہیں اپنی گورنمنٹ کرتے رہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم یہ جو اوور آل میسج دینے میں وہ تو کامیاب ہوا ہے, اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں نا لوکل میڈیا بھی, یہاں پہ ہم چاہے پاکستان کی بات کر لیں, اور اس میں اس طرح کی کلیئر رپورٹ نہیں ہے کہ آرمی کہاں سوئی پڑی تھی ان کی. ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایک بھی فائر نہیں ہوا, 150 ایئر کرافٹ انٹر ہوئے وینزویلا میں, کسی ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایک بھی میزائل جو ہے وہ نہیں ڈائریکٹ ہوا ٹورڈز ون آف دوز 150 ایئر کرافٹس. کیوں؟ ریزن یہی ہے کہ ملٹری ساری آن بورڈ تھی, سب کو منع کر دیا تھا کہ امریکنز آ رہے ہیں ویلکم کریں. اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ڈیلسی روڈریگو, وہ بڑی انٹرسٹنگلی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ روڈز کے اوپر ہے, اور وہ موڈرو کے خلاف, نکولس موڈرو کے خلاف پورے کے پورے ڈیمونسٹریشن دے رہی ہے. آلدو کہ پرو موڈرو ڈیمونسٹریشن بھی ہوئی ہیں, ایون نیو یارک میں ہوئی ہیں جب اس کو پیش کیا گیا. کل ایک اس کو سپورٹ میں تھا ایک فیکشن, اور ایک گروپ اس کو کہہ رہا تھا بہت اچھا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے حوالے سے. تو وینزویلا جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے یہ کہ وینزویلا کے لوگ باہر آ گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور جس نے ایسا کچھ ہوا نہیں, کیونکہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو آپ پپیٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے اس کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. تو دا سچویشن از ویری کلیئر کہ یہ ایک طرح کا ملٹری کو ہی ہو گیا اگین موڈرو, اور لیکن اس میں امریکنز نے اپنے آپ کو ایک کمال چیمپئن کے طور کے اوپر پریزنٹ کیا, اور پریزنٹ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے. دنیا نے اس کو بائے بھی کیا, اور یونائٹڈ نیشن آف سیکورٹی کونسل جو ہے اس کا اجلاس ہوا, اور ساتھ میں انہوں نے کنڈیم کیا اور کہا کہ بڑا ظلم ہو گیا. یہ یونائٹڈ نیشن تو ایک بیکار سا ادارہ بن کے رہ گیا بیچارہ, کوئی بھی طاقتور اٹھ کے کچھ بھی پامالی کر دیتا ہے. یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ کے لکھتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کو ایشو کر دیتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے بیچارہ اس کے اوپر خود ہی ترس آتا ہے, اور بلکہ اس کے ساتھ سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنی چاہیے اس طرح کے واقعات کے بعد کہ یونائٹڈ نیشن اس کے بعد, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اور جو سننے والے ہیں باقی ریسٹ آف دا ورلڈ ہے مین اس سب کو پتہ ہے کہ جو ڈرافٹنگ کرنی ہے یونائٹڈ نیشنز نے اس طرح کے ایونٹ کے بعد کہ یہ تو وہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں, میں بھی لکھ سکتا ہوں, اس سے کنڈیمنیشن کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس سے بیچارہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو دیکھیں آگے سینیریو بہت انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے اور ٹیریبل بھی. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بھی تھریٹ کیا ہے کہ اگر جو تمہارے پروٹیسٹ چل رہے ہیں پروٹیسٹر پہ گولی چلائی تو میں تم پہ چلاؤں گا. واو ویری ویل. تو لگتا یہی ہے کہ ایک بڑا ڈیزائن ہے جس کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہے یہ مل ملا کے جو ہیں اپنے اوپوننٹس کو فلی کرش کرنے کے موڈ میں ہیں, اور ان ڈیز ٹو کم, منتھس ٹو کم ہم دیکھیں گے چیزیں جو ہیں جو چل رہی تھی پہلے آرڈر پہ وہ ویسے نہیں رہیں گی. سو انٹرسٹنگ سین ان دا میکنگ ہے. تھینک یو.